बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज पीटीआई का सवाबी में जलसा हुआ है। अच्छा जलसा था, बेहतरीन जलसा था, शानदार जलसा था। बड़ी तादाद में लोग आए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए। मजमूई तौर पर आप इसको एक कामयाब जलसा कह सकते हैं। लेकिन इस जलसे का मरकजी नुक्ता क्या था, मरकजी ख्याल क्या था इस जलसे का, और जो की पॉइंट है वो क्या था इस जलसे का, उस पर आने से पहले जरा एक और मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था। आप जानते हैं इस्लामाबाद में एक लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है। आज भी था, कल भी होगा। आज मुख्तलिफ इवेंट्स थे, मीडिया एथिक्स पे भी बात हो रही थी। एक सेशन में, एक सेशन और था जिसमें मुशायरे हो रहे थे। एक पंजाबी मुशायरा हुआ, एक उर्दू मुशायरा हुआ। पंजाबी मुशायरा तो मैं अटेंड नहीं कर सका, लेकिन उर्दू मुशायरा मुझे अटेंड करने का इत्तफाक हुआ। बड़े मुल्क के मायनाज शुअराए कराम उसमें मौजूद थे। आमतौर पर जब भी मुशायरा होता है तो कुछ 70-80% लोग जो हैं वो रोमानवी शायरी सुनाते हैं, और ख़ास तौर पर तब जबकि नौजवान मौजूद हों, सामईन में नौजवान मौजूद हों, तो फिर रोमानवी शायरी सुना के दाद लेते हैं। कॉलेजों के मुशायरों में मसलन हम ये बहुत देखते हैं, लाहौर में मुशायरे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो मुशायरे होते हैं, हम देखते हैं कि अच्छे खासे संजीदा और सीनियर जो शुअरा हैं वो भी जब कॉलेज के मुशायरे में पहुंचते हैं तो चूंकि नौजवान मौजूद होते हैं तो रोमानवी शायरी सुनाकर, लबो रुखसार की शायरी सुनाकर दाद लेते हैं और मुशायरा लूटते हैं। लेकिन आज अजीबो गरीब समा मैंने देखा कि नौजवान इस्लामाबाद के मौजूद थे, और मुख्तलिफ शहरों के लोग जो इस्लामाबाद में पढ़ने आए हुए बच्चे वो थे, और मुख्तलिफ उम्रों के लोग थे। तो शुरू में ही माहौल ऐसा मुशायरे में बन गया कि जो इनकलाबी शायरी या मुजाहमती शायरी, इनकलाबी भी नहीं बल्कि मुजाहमती शायरी जो लोग सुना रहे थे, और मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में जो लोग शेर सुना रहे थे, उनको ना सिर्फ दाद मिल रही थी बल्कि नौजवान तालियां पीट रहे थे, मुकर्रर की सदाएं लगा रहे थे, शेर दोहराने का मुतालबा कर रहे थे। और उन्हीं शुअरा को ज्यादा दाद मिली जिन शुअरा ने मुजाहमती शायरी या इनकलाबी शायरी सुनाई, मौजूदा हालात के तनाजुर में सुनाई। तो मौजूदा हालात से रिलेट करके लोग जो हैं उन शुअरा को दाद दे रहे थे। तो फिर माहौल इस किस्म का बन गया कि फिर ज्यादातर शुअरा ने ऐसा ही कलाम अपना सुनाया। अगरचे रोमानवी शायरी भी सुनाई और बहुत आला शायरी थी, लेकिन ऐसी शायरी जिसमें से चंद चुनिंदा शेर मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो कि किस किस्म के शेर आज सुनाए गए। इस्लामाबाद लिटरेरी जो फेस्टिवल था उसका पूरा माहौल ही तब्दील करके रख दिया इस मुशायरे ने, और बल्कि सामईन ने, क्योंकि सुनाने वाले को फिर पता चल जाता है कि जो हाजरीन है, सामईन है, वो क्या मांग रहे हैं। मसलन एक शेर सुनाया गया कि एक बुलावे के लिए लोग मरे जाते हैं, एक बुलावे के लिए लोग मरे जाते हैं, क्या है दरबार में, दरबार में होता क्या है। यह शेर सुनाया गया, बार बार लोगों ने सुना, क्या है दरबार में होता क्या है। फिर यास्मीन हमीद साहबा बड़ी जो है वो बड़ी शायरा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक दो का नहीं शहर भर का मातम है, ये एक दो का नहीं शहर भर का मातम है, चमन की मौत है ये खारो खस की बात नहीं, चमन की मौत है ये खारो खस की बात नहीं। इसी तरह से हलीम कुरैशी साहब ने जो अशार सुनाए उसमें मतला मैं भूल गया हूं, इनफैक्ट मतले का पहला मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा, जो कुछ यूं था कि गुल की कबा को क्या हुआ, लेकिन दूसरा मिसरा यूं था कि सहमी हुई घड़ी है क्यों, ताजा हवा को क्या हुआ। और शोला नुमा जो हुस्न था उस पर खिजा के अक्स हैं, कितना जगमगाता हुआ हमारा मुल्क था और होना चाहिए था, लेकिन खिजा छाई हुई है इस मुल्क पे। शोला नुमा जो हुस्न था उस पर खिजा के अक्स हैं, हाथों में जर्द फूल हैं, रंगे हिना को क्या हुआ। यह शेर हलीम कुरैशी साहब ने सुनाया। और फिर इसी गजल में उन्होंने कहा कि जिनकी सदा की गूंज थी चुपके उदास शहर में, जिनकी सदा की गूंज थी चुपके उदास शहर में, नगमे वो क्यों खामोश हैं, नगमा सरा को क्या हुआ। तो ये अशार हलीम कुरैशी साहब ने सुनाए। इसी तरह से इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद थे, और इफ्तिखार साहब ने कहा कि हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। बहुत दाद मिली उन्हें इस पर। और फिर उन्होंने कहा कि जाहो हशम नहीं रहेगा, ये तबलो अलम नहीं रहेगा, ये बात रहेगी अहले हक की, या फिर ये कलम नहीं रहेगा। तो इस तरह की इनकलाबी और मुजाहमती शायरी सुनाई गई। और ज़हरा निगार साहिबा जो कि मुशायरे की सदारत कर रही थी, उन्होंने काफ़ी सारे अशार सुनाए। मसलन उन्होंने कहा कि जब कहा जाता है कि जब कोई सितारा टूट के गिरता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से शैतान पर एक कहर होता है या शैतान को मारा जाता है। तो उन्होंने कहा कि
ایک ٹوٹتا تارا بھی فلک پر دیکھا، ایک ٹوٹتا تارا بھی فلک پر دیکھا، کسی شیطان پہ یہ وار خداوندی تھا۔ آسمانوں پہ شیاطین سزا پاتے ہیں، آسمانوں پہ شیاطین سزا پاتے ہیں، اور زمینوں پہ حکومت کی جزا پاتے ہیں۔ یہاں پر زمینوں پہ ان کو حکومت مل جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی شاعری آج اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں سنائی گئی، اور پھر لوگوں نے فرمائش کر کے سنی کہ وہ سنائیے زہرا آپا کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ تو یہ انہوں نے پھر سنائی اور بہت داد ملی، اور یعنی لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، تالیاں بھی بجاتے رہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کیا ہوا؟ یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے، لوگوں کے دل کی صدا ہے، جو وہ ان کو لگتا ہے کہ شعر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، شاعر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک گھٹن کا ماحول ہے، اس وقت ملک کے اندر جو ایک فسطائیت کا ماحول ہے، لوگ ان شعروں کے نتیجے میں اپنا کیتھارسس کرنا چاہ رہے تھے، اور اپنی ترجمانی کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے اپنے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ دیکھیے نا، مثلا آج نوجوان موجود تھے ایک اور سیشن میں، حامد میر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ اور صحافی بیٹھے تھے۔ تو حامد میر صاحب سے ارشد شریف کا سوال ہوا، اور ارشد شریف کا سوال ہوا میڈیا ایتھکس پہ، مثلا یہ لیکچر تھا، ڈسکشن تھی، سیشن تھا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ارشد شریف میڈیا ایتھکس کی وجہ سے اب موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ اہم سوال تھا۔ لیکن اس سوال کا جواب دینے کے بعد دیتے ہوئے آخر میں حامد میر صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا۔ یہ الفاظ چلے گئے نہیں، انہوں نے کہا وہ چلا گیا، اور اپنے پورے ٹینیور میں قاضی فائز عیسیٰ نے ارشد شریف کا ایک مرتبہ بھی کیس نہیں لگایا، ایک بھی سماعت نہیں کی، جس پر قاضی فائز عیسیٰ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ جب الفاظ حامد میر نے استعمال کیے تو بہت دیر تک تالیاں بجتی رہیں، اور سب سے زیادہ تالیاں اس پورے سیشن میں اسی جملے پر بجیں کہ جب کہا گیا کہ ارشد شریف کے کیس کی ایک بھی سماعت نہ کرنے پر قاضی فائز عیسیٰ کو شرم آنی چاہیے۔ تو یہ بات جب کہی تو لوگ بہت دیر تک تالیاں بجاتے رہے، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے۔ تو آج یہ بھی ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ جو بہت بڑے انقلابی تھے، اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ کیس 10 سال سے پڑا تھا، لوگ نہیں سن رہے تھے، میں نے لگایا، فلاں کیس کیوں نہیں لگتا، یہ فیض آباد دھرنا، یہ فلاں جو صدارتی ریفرنس آیا تھا ذوالفقار بھٹو کا، دیکھیں جی کیوں نہیں میرے سے پہلے جو چیف جسٹس صاحبان تھے وہ کیسز لگاتے تھے۔ اور ان سے بھی کوئی پوچھے جناب یہ ارشد شریف کا کیس آپ نے کیوں نہیں لگایا تھا، یہاں پر آپ کیوں خاموش تھے؟ یعنی جیسے ماضی میں چیف جسٹس صاحبان نے اپنی مرضی کے چن کر کیس لگائے جو انہیں سوٹ کرتے تھے، ایسے ہی اگر یہ الزام درست ہے تو پھر ایسے ہی تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کیا نا، انہوں نے بھی اپنی مرضی کے جو ہے وہ چن کے کیسز لگائے۔ تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جو لوگوں کے اندر بے چینی ہے، گھٹن ہے۔ مجھ سے آج کل کوئی پوچھتا ہے، دوپہر بھی ہم ایک لنچ پہ تھے، کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ ہم ایک شریک تھے ایک سیٹنگ میں، تو لنچ پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری رائے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک سوسائٹی کے اندر گھٹن ہے، ایک لاوا پک رہا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک افراتفری ہے، ایک تلاطم ہے لوگوں کے اندر، اور اضطراب ہے، لوگ پریشان اور بے چین ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں، حکومت سمجھ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کنٹرول کر لیا سب کچھ۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ لاوا کسی دن پک کے ابل سکتا ہے، اور جب لاوا ابلتا ہے تو تباہی لاتا ہے۔ اور اس بات سے پیپلز پارٹی کے کچھ سیاستدان بیٹھے تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ہاں یہ بات ہے، بے چینی بہت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی جب آتے ہیں تاجر اور کاروباری طبقہ، وہ اپنی بہت بے چینی کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی۔ آ جائیے ذرا آج کے جلسے پر، علی امین گنڈا پور صاحب اور باقی لوگوں نے آج کے جلسے میں خطاب کیا ہے۔ دیکھیے آج جو مجھے جلسے کی کچھ تقریریں سن کے اندازہ ہوا کہ بنیادی جو اس کا مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کال دینے والے، اور وہ ایک میسو، اس کا رسپانس ایک میسو رسپانس ہونا چاہیے، اور کہا گیا کہ عمران خان نومبر ہی میں کوئی کال دینے والے ہیں، اور ہر مقرر نے آ کر بار بار یہ بات کہی کہ عمران خان کال دینے والے ہیں، نومبر ہی میں دیں گے، اور زیادہ تر مقررین نے کہا کہ یہ فائنل کال ہوگی، اور اس میں بس آپ کو پھر نکلنا ہے۔
اس میں جو ہے وہ آپ یہ عام کالز کی طرح کی کالز نہ سمجھیے گا. یہ عمران خان کی کال ہوگی, یہ عمران خان کی طرف سے نکلنا ہے, عمران خان کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کی کال پر نکلنا ہے. یعنی آج بیسیکلی جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہم تو آپ کو کال دیتے رہتے ہیں, آپ کچھ نکلتے ہیں کچھ نہیں نکلتے, لیکن آپ عمران خان کال دینے والے ہیں, یعنی آئندہ کی کال اس سے مختلف ہوگی. یہ سب نے اپنے اپنے انداز میں یہ بات دہرا کر کہی, لیکن کچھ نکات ایسے تھے جس پر زیادہ جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا. مثلا شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا پہلے تو وعدے لیے کہ نکلو گے, مرو گے, آؤ گے, عمران خان بلائے گا تو نکلنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, روایتی بات ہو گئی, اور یہی اس کا آج کا مرکزی نقطہ بھی تھا جلسے کا. لیکن جس بات پر سب سے زیادہ شیخ وقاص اکرم نے ٹائم لگایا وہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ قیادت اور کارکنوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ دشمن کا منظم پروپیگنڈا ہے. ہم سب ایک رشتے سے بندے ہیں اور وہ عمران خان کا رشتہ ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جو آپ کو اکساتے ہیں اور کارکنوں اور قیادت کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئے. یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی ہے شیخ وقاص اکرم کو؟ شاید انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کارکنوں میں شکوہ موجود ہے, شاید انہیں اندازہ ہے کہ کارکن ناراض ہیں, شاید انہیں اندازہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے 4 اکتوبر کے جلسے میں, 4 اکتوبر کے احتجاج میں صحیح کردار ادا نہیں کیا. یہ چھپ کر بیٹھے رہے اور پکڑے جانے کے خوف کا بہانہ بنا کر چھپ کے بیٹھے رہے کہ کہیں یعنی اور احتجاج کے لیے نہیں نکلے. تو لوگوں کا شکوہ تو ہے, یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس سے کافی ڈیمیج ہو رہا ہے. شیخ وقاص اکرم کی بہت زیادہ طویل یہ بات کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ, اور لمبی بات انہوں نے اس موضوع پر کی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں احساس ہے کہ لوگ ناراض ہیں اور لوگوں کو وضاحت دینا ضروری ہے. لیکن انہوں نے وضاحت اس انداز میں دی کہ بھائی آپ تو ہم سے نالا نہیں ہیں, آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ ہیں کچھ منظم پروپیگنڈا کر کے آپ کو اور ہمیں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ان کے بہکاوے میں مت آئیے گا. میرا خیال ہے یہ بھی صحیح تناظر نہیں ہے دیکھنے کا شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو دیکھا. لیکن کچھ باتیں ان کی بالکل ٹھیک تھیں. مثلا انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹریاں بند کر دی گئی, ہمارے کاروبار بند کیے گئے, پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے, ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے, ہماری فیملیز کو یرغمال بنایا گیا, ہمیں روپوشیاں اختیار کرنا پڑی ہیں. تو یہ ہم نے سب کس لیے کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد ہم کھڑے رہے, ہم 8 فروری کے الیکشن میں کھڑے رہے, دباؤ تھا, لالچ تھا, سب کچھ تھا, ہم کھڑے رہے. کس لیے کھڑے رہے تھے تو آج بھی کھڑے ہیں. تو یہ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ جس سے انہوں نے تعصب, اور صحیح, یہ صحیح بات ہے کہ جس نے بھاگنا تھا وہ پھر بھاگ چکا ہوتا, وہ آج تک یہ ساری سختیاں تو بہرحال برداشت کر رہا ہے. شیخ وقاص اکرم ہی کو لیجئے, خود بھی وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ بہرحال قیادت 4 اکتوبر کو نہیں نکلی تھی. یہ بات بھی وہ مان لینا, اب آپ کی قربانیاں ہیں, سب کی ہیں, لیکن 4 اکتوبر کو قیادت نہیں نکلی تھی, اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں بتا دیں کہ ہاں نہیں نکل پائے تھے, یہ مسائل تھے, مجبوریاں تھیں, لیکن آئندہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو غلطی ہوئی سو ہوئی, مان جائیں تو میرا خیال ہے کارکنوں کا کلیجہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے ٹھنڈا ہوگا اور ان کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ اب ہماری عزتیں نیلام ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, گھروں میں خواتین ہوتی ہیں, عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں. تو اب چاہے اب فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی عزتیں نیلام کرنی ہے یا لڑنا اور مرنا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی عزتیں نیلام نہیں ہونے دیں گے. جذباتی تقریر کی انہوں نے کہا کہ چاہے جان چلی جائے عمران خان کو رہا کرا کے دم لیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے, نومبر کے مہینے میں کال دینے والے ہیں, ہم عمران خان کی فائنل کال کا انتظار کریں گے, ہم چاہے جیلوں میں جائیں یا قبروں میں جائیں, ہم نکلیں گے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر نکلیں گے, چاہے ہمیں ذاتی طور پر اس کو کوئی بھی نقصان ہو. یہ انہوں نے کہا. یہ دیکھنے سننے کے لیے جذباتی تقریر اچھی ہے, اور اگر یہ, یعنی دیکھیے کارکنوں کو یوں نہیں نکالنا پڑتا, جب انقلاب آتا ہے تو لوگ پھر نکلتے ہیں, اس کا ماحول بن چکا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے شیخ وقاص اکرم نے یہ بات درست کی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ فائنل کال نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کال دینی پڑے. یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ فائنل کال کون سی ہوگی, جو نتیجہ خیز کال کون سی ہوگی. تو یہ کہنا کہ بس اس دفعہ ہم نکلیں گے اور پھر سیدھا ڈیالہ جیل پہ میں چلے جائیں گے, اس کے لیے ماحول کا بننا, ماحول کا تیار ہونا اور گراؤنڈ کا فرٹائل ہونا یہ ضروری ہے, زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے. یعنی 8 10 12 15 20 ہزار کارکن تو نکل سکتے ہیں, لیکن شاید وہ 15 20 ہزار کارکن جو ہے وہ
وہ تبدیلی نہیں لا سکتے. آج شیخ وقاص کہہ بھی رہے تھے, یہ پتہ نہیں کس نے کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان, حماد اظہر نے شاید کہا, انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ عمران خان آئین پر اور امن پر یقین رکھتا ہے, پیسفل انسان ہے, ورنہ ہمارے پاس جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں, عوام ہیں, ہم کب کی وہ تبدیلی لا چکے ہوتے جو بنگلہ دیش میں جس طریقے سے آئی ہم کر چکے ہوتے. تو اس لیے صبر کو نہ آزمایا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو یہ ساری باتیں آج ہوئی ہیں, یہ بنیادی طور پر کارکنوں کو احتجاج کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوئی ہیں, کہ تیار رہنا احتجاج کرنے والے ہیں, تیار رہنا فائنل کال آنے والی ہے, تیار رہنا عمران خان کے لیے نکلنا ہے. یہ اس کا میرے خیال بنیادی مقصد ہے. ایک چیز ویسے مجھے غیر ضروری لگی جو علی مین گنڈا پور صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ, اور یہ کوئی موٹیویشنل ٹائپ سپیچ لگی مجھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے سامنے جیسے تم بیٹھے ہو, میں بھی ایسے بیٹھ کے پہلے جلسے اٹینڈ کیا کرتا تھا, لیکن پھر محنت کی, گھبرائے نہیں, اور نیچے سے اوپر آئے ہیں, محنت کی, اور پھر آج میں یہاں کھڑا ہوں. تو تم لوگ بھی کھڑے رہو, محنت کرو, محنت کرو گے تو اس اسٹیج پر پہنچ جاؤ گے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہو, کوئی کارکنوں کے یعنی جو پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہو, ورکرز کے ساتھ بات, عوامی جلسے میں اس طرح کی بات کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ وہ لالچ دے رہے تھے یا موٹیویٹ کر رہے تھے, یا وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی بیسیکلی تو عمران خان ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, عوام بھی آتے ہیں جلسے میں ایک کاز کے لیے, لیکن ان کو یہ کہنا یا ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ جو ہے ان کو لالچ دیا جائے کہ تم بھی یہاں پر آ جاؤ گے, ہو سکتا ہے ان کا نقطہ نظر پیرایا مختلف ہو. بہرحال مجھے تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک الگ سی بات لگی. مجھے لگا کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو شاید کسی اور فورم پر ہونے والی بات تھی. مجھے یہ اندازہ ہوا, مجھے یہ لگا. بہرحال مجموعی طور پر ایک اچھا جلسہ تھا ثوابی کا, اور اس سے تاثر یہ ضرور ملا ہے کہ اب عمران خان فائنل کال دینے والے ہیں, اور پارٹی کم از کم اس کے لیے تیار ہے, اور وہ کارکنوں کو بھی تیار کر رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.